2 1 गो। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आज का लाइव सेशन विमेन मार्च और उससे जुड़ी हुई उस सनसनी और बहसों के नाम जो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया की फिजाओं पे छाई हुई हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में छाई हुई हैं। लंदन से पाकिस्तानियों के लिए परेशान हो रही हैं, तो मैंने उनको इनवाइट किया है कि वो अपनी परेशानी का इजहार ऑनलाइन करें। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमें विमेन मार्च के हवाले से कुछ गाइड कर सकेंगी, क्योंकि ये वबा उन्हीं के इलाकों में से कहीं से आई हुई है हमारी तरफ। कोरोना वायरस को हम संभाल लेंगे, विमेन मार्च को कैसे संभालें? मीना रशीद साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप चाह रहे मैं शुरू कर दूं? अच्छा देखें, मुझे मेरी दोस्त हैं एक बहुत सी मरियम मलिक, उन्होंने कल स्पेशली रिक्वेस्ट भी की, तो मैं उनको भी हेलो कहूँगी अगर वो देख रही हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं ज़रूर इस पर कुछ कहूँ, क्योंकि लिख नहीं पा रही आजकल मैं। तूलो अर्ज पे, बल्कि पाकिस्तान की पूरी फ़िज़ाओं में इस वक्त एक ही शोर है, अदालत में, तो मीडिया में और सोशल मीडिया में, और वो है औरत मार्च। बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या हम औरत मार्च के ख़िलाफ़ हैं? आप क्या समझते हैं? आप हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई औरत मार्च के ख़िलाफ़ नहीं। अगर कोई औरत अपने राइट हुकूक के लिए, मतलब राइट से सही हुकूक के लिए निकल रही है बाहर, जो कि उसके असली मसाइल हैं, तो पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो हमारा राइट विंग हो, लेफ़्ट हो, या कोई लेफ़्ट को तो खैर अब लेफ़्ट भी बल्कि सपोर्ट करता, राइट लेफ़्ट सेंटर सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत, चाहे वो मर्दों की हो या औरतों की हो, उनके मसाइल को हर शख्स समझता भी है और उस पर बोलना भी चाहता है और उसको हल करने का ख्वाब भी है। लेकिन जो 35-36 औरतें जो एक नहर आग लापने लगी हैं पिछले साल से, और बकौल उनके कि उन्होंने, मतलब जो कि हमारे पूरे माशरती फैब्रिक के ख़िलाफ़ है, और जिसको बीइंग अ वुमेन मैं एक्सेप्ट नहीं करती, और मैं वो जिस तरह के उनके स्लोगन्स हैं वो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती। तो उन स्लोगन्स की वजह से बेसिकली प्रॉब्लम आया, और उस पर पाकिस्तान की मेजॉरिटी को प्रॉब्लम है। इवन अदालतों ने भी इसको बैन कर दिया है। तो सिर्फ वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर वो थोड़े से एलिमेंट को निकाल दिया जाए, तो औरतें अगर अपने हुकूक के लिए बाहर आती हैं, ढंग से बात करती हैं और अपने सही फोरम पे सही राइट्स को वो करती हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? पिछले 2 सालों में तो हमने ऐसा नहीं देखा। खासतौर पे पिछले साल जो कुछ हुआ वो काफ़ी मतलब तकलीफदा भी था, और उसके स्लोगन्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़हनी तौर पर भी उसका असर पड़ा, और लोगों ने उस पर एग्जिस्ट किया। जी, अच्छा, तो अभी आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से जो पाकिस्तान में बहसें जारी हैं, उनमें बैलेंस कहाँ पे है? बैलेंस जो है ना, वो खलील और मारवी के दरमियान में कहीं है। ना उधर है ना इधर है। जो हमारी अक्सरियत है ना, जी वो बिल्कुल, इसके मेरा ख्याल है कि में यहाँ ये वजाहत भी जरूरी है कि ये दोनों किरदार एक्सेप्टेबल नहीं है, की नुमाइंदगी नहीं करते। बिल्कुल। तो उससे अलावा देखना चाहिए हमें इस सारी सिचुएशन को। बिल्कुल। तो जी, बैलेंस जो है इसके बीच में है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत है ना, वो इसके दरमियान में रहती है। वो एक तवाज़ुन के कायल है ना, वो राइट की तरफ जिस तरह मतलब बहुत ज़्यादा, ये कि राइट तो खैर वो उसको कह भी नहीं सकते हम, मतलब जो खलील साहब का रवैया था ना, तो हम उसको वो कर सकते हैं कि उसको हम डिफेंड करने की कोशिश करें, और मारवी साहब को तो खैर हम किसी भी तरह कम अज़ कम वुमेन राइट्स की अलमबरदार नहीं मानते, ना ही जो वो जिन राइट्स की वो बात करती हैं, जो स्लोगन वो लेकर आती हैं, वो पाकिस्तान की, मैं समझती हूँ 95% वुमेन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट। तो ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की एक वजाहत तो मारवी साहिबा ने वहीं पे की अपने प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम में जहाँ से ये इनकी आपस में झगड़ा हुआ, और वो उसमें वो उन्होंने बड़ी वजाहत से ये कहा कि मेरा जिस्म है और मैं जहाँ मर्जी जो ताल्लुकात वगैरह रखूँ, और उस पर किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी जो मारबा के वकील हैं जो वजाहत कर रहे हैं उनकी इस नारे की, उसके बारे में मुख्तलिफ वो उसको हमारे माशरे के हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
جی کیا آپ کا خیال ہے کہ ٹرانسلیشن جو ہے اس طرح سے ایک ایسے نعرے کی، مجھے آج ایک جی دوست بتا رہے تھے کہ شکاگو میں شاید کسی پروسٹیٹیوٹ جو ہے اس نے فرسٹ ٹائم اس کا بالکل اس کا سہارا لیا کہ یہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، اور اس کے بعد لیٹلی وہاں پہ یہ ابارشنس کے حوالے سے اس جی کا ایسا ہی ہے، ہوا. جی ایسا تو ہی ہے. کیا اسی کو اڈاپٹ کرنا پاکستان میں عورتوں کی مجبوری ہے یا اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں آپ یورپ اور یو ایس کی بات کریں گے، میرے خیال ہے 90s کے زمانے میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آئی تھی سامنے. لیکن آپ سوچیں کہ ابھی 2019 تک بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ ممالک میں اس طرح کا نہیں ان کو حق دیا گیا تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ ہے، یو ایس ہے، یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا معاشرتی فیبرک دوسرا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے ہر طرح کے ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنے کی آزادی ہوتی ہے. اب 10-11 سال کے بعد آپ نہ کسی بچی کو آپ روک سکتے ہیں، نہ ان کو روکا جاتا ہے. تو اس صورت میں اس ایج گروپ میں جب وہ اس طرح کی کسی ٹربل میں آتی ہیں کہ ان کو جو ہے اس وجہ سے یہ چیزیں آئیں کہ ان کو پریگنینسی اگر ان کو کا پرابلم ہوا اور اس کو وہ نہیں رکھنا چاہ رہی، ظاہر 10-12 سال کی بچی تو اس طرح کا نہیں کر سکتی، تو اس پہ یہ جو ہے کیمپین چلائی گئی. لیکن اگر آپ ہمارے معاشرتی فیبرک میں دیکھیں تو ایک تو ہمارا ایک پورا خاندانی سسٹم ہے، اور چاہے آپ کچھ بھی کہیں، آپ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں شاید ہمارے یہاں بھی کافی آزادی ہے اب، لیکن بہرحال یہ سب آزادی جو ہے وہ اگر ڈھکے چھپے خفیہ ماحول میں ہوتی ہو تو ظاہر ہے اس کو. لیکن ابھی تک ہمارا معاشرتی فیبرک اس طرح کا ہے کہ ہم اس طرح کے سلوگنس کو نہ تو افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ اجتماعی طور پہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا رہے ہیں اور یہ کہ یہ مسائل ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسائل ہیں. یہ مسائل جو اصل عورت کے مسائل ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. ایون آپ سوچیں کہ میں سمجھتی ہوں، بلکہ آپ دیکھیں آپ اگر بینگ اے وومن بھی نہ دیکھیں، ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں، تو ہمارے یہاں تو مردوں کو بھی اتنے سارے پرابلم ہیں کہ اور اس پہ پھر عورت تو تھوڑی سی ظاہر ہے پھر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ابھی تک تو ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ وہ عورت کا ہے کہ آپ اس کو ایک انسان کی حیثیت دیں، اس کو سوچنے کی تعلیم کی، اس کے جو ہے اپنے لیے معاشی انڈیپینڈنس کی آزادی ہونا چاہیے. اس کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ آپ اپنے بیٹے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو وہی آزادی دیں جو آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ وہ جائے اور تعلیم کے جتنے اویلیبل مواقع ہیں اس کو ویل کرے. اس کو اس چیز میں ڈفرینشیٹ نہ کریں کہ بیٹے کو جو ہے آپ اسکول بھیجیں، بیٹی کو نہ بھیجیں، بیٹے کو اچھے اسکول بھیجیں، بیٹی کو نہ بھیجیں، یا یہ کہ اس کی مرضی کے بغیر. دیکھیں آپ سوچیں 1400 سال پہلے عورت کو یہ حق دے دیا گیا کہ اس کی شادی میں اس کی مرضی ضروری ہے. اب اسلام تو یہ حق دیتا ہے، مسلمان بھی دیتا ہے یا نہیں؟ تو اصل مسئلہ انسان کا ہے، اصل مسئلہ مسلمان کا ہے. اگر آپ اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو اتنی ہی انسان کے طور پہ اتنی آزادی ملے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے معاشرے میں جو ہے نا تعلیم کو عام کریں. جب تک تعلیم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگی، آگہی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اس کا واحد حل یہی ہے، چاہے وہ مرد کے حقوق ہیں یا عورتوں کے حقوق ہیں. کیونکہ اگر آپ برابری کی بات کریں گے اور آپ کہیں گی آپ کا جسم آپ کی مرضی، اور جس طرح کی انٹرپریٹیشن اس وقت آ رہی ہیں، اگر اس کو ہی سامنے رکھا جائے تو کل کو میرا بھائی اٹھ کے کہے گا کہ میں کیوں بہنوں کی شادی کروں اور میں کیوں ان کے لیے کماؤں، کیوں نہ میں 18 سال کی عمر میں جا کے جو اپنی شادی کر کے اور میں علیحدہ رہنا شروع ہو جاؤں، یا بلکہ لیو ان جو ہے وہ ایک پریکٹس جو ہے وہ شروع ہو جائے معاشرے میں. تو ایسا نہیں ہوتا. باپ کیوں اپنے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد بھی پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے؟ کیوں ان کو، بلکہ شادی شدہ بیٹیوں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے سسرال سے جو فرمائشیں آتی ہیں ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ہر شخص اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، تو ہمارا خاندانی فیبرک تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی اس کی کوئی گنجائش ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں، دو طرف دو اطراف ہیں جہاں پہ عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. مذہبی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب عورت کو یہ حقوق دیتا ہے. وہ حقوق پاکستان میں عورت کو حاصل نہیں ہے، اس بالکل میں نہیں ہے، کوئی دو رائے، بالکل اس میں اس کوئی میں دو کوئی رائے دو رائے نہیں. زیادہ تر کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے، اور جن کو حاصل ہیں وہ بھی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں. جی وہ پریویلیجڈ کلاس کی وجہ سے اگر وہ کوئی رائٹس ایسے ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو ایک علیحدہ کہانی ہے. بالکل. دوسری طرف ہمارے جو ماروی سربت صاحبہ کہہ لیں، یا اس کے علاوہ خواتین جو ہے وہ عورت
کی آزادی یا ان کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں تو وہ ویسٹ سے ایگزامپلس لے کے آتی ہیں. جی ایک ایسا معاشرہ جو کہ پروون ہے مذہبی معاشرے کے علاوہ کہ جی وہ ایک سویلائزڈ کنٹریز ہیں تو وہاں سے جو اچھی چیزیں ان کے لیے لے آئی جائیں تو وہ جی سمجھتی ہیں کہ عورت کو اگر اس طریقے سے آزادی دی جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ یا تو اسلام کی اور ان کی اوور لیپ کرتی ہیں, بالکل ان کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے, حدود مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن نام ملتے جلتے ہیں, جیسے کہ آپ کی مرضی ہونی چاہیے, شادی میں مرضی ہونی چاہیے, یہ اسلام جی بھی شادی کہتا میں ہے بالکل کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اپنی تعلیم, اپنے کیریئر, اپنی جائیداد, اپنے ہر زندگی کے فیصلے کے بارے میں فیصلے کے بارے وہ میں. کیا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے بھی تحت ان کو نہیں حقوق مل رہے تو طریقہ کار پہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا کون سا طریقہ کار بہتر ہو سکتا ہے. کیا وہ دیکھیں طریقہ جو کہ پچھلے مارچ میں اختیار کیا گیا جس میں ایسی چبھنے والی باتیں جو کہ ایک مخصوص طبقے سے باہر ابھی پاکستان میں رائج ہی نہیں ہے, جی بالکل ان کو لیڈ کر لیا گیا یا ان کی شمولیت کی وجہ سے پورے کنویں میں زہر مل گیا, یا کوئی اور دوسرا بالکل الٹرنیٹو وے ہے جس سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ چلے اور ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی ہو لیکن رسپیکٹ کے ساتھ, اور ظلم بڑے نہیں کم ہو. جی دیکھیں ابھی تو ظلم بڑھ رہے ہیں. اب اس طرح کے مارچ جب ہوتے ہیں تو جو پسماندہ علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو واپس ہاسٹل سے بلانا شروع کر دیتے ہیں. کالج اور شہروں کی جو ہے یہ اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تم نہیں پڑھو, وہ واپس آ جاتی ہیں. تو امپاورمنٹ کیا, وہ تو جو ان کی بیسک ہیومن رائٹس ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, اس سے بھی چلی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے مرد اور عورت کی جنگ کرانی ہے ملک میں. جب میرا جسم میری مرضی آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرد کو بھی اختیار ہے کہ وہ پھر جو ہے اپنی مرضی سے کام کرے نہ کرے, جاب کرے نہ کرے, آپ کی معاشی ذمہ داری اٹھائے نہ اٹھائے, وہ آپ کی بچوں کی کفالت کرے نہ کرے, تو پھر آپ اس کو بھی یہ پوری رائٹ دیں. تو ایکولی اگر آپ ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنا انڈیویجول جو ہے نا ایک لائف اسپین میں وہ جیے گا, نہ کوئی معاشرہ بنے گا, نہ کوئی گھر ہوگا, نہ ہی جو ہے نا کسی قسم کا ہمارا جو فیبرک جو رہتا ہے وہ مطلب کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ مغربی معاشرے میں بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باقاعدہ شادی نہیں ہوتی اور وہ رہ رہے ہوتے ہیں, 15 سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی ذمہ داریاں شیئر کرتے ہیں. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور تم یہ نہیں کرو گی. میں باقاعدہ آبزرو کرتی ہوں انہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں باقاعدہ ہر چیز کو وہ شیئر کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ انگریز جو ہیں وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مطلب وہ بھی بے شک ان کے پیرنٹس الگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی کیئر بھی کرتے ہیں, ان کو لے کے بھی آتے ہیں. اور جو بوڑھے والدین ہیں وہ اپنے جو پوتا پوتی ہے, نواسا نواسی ہیں, ان کو اسکول سے لینے جاتے ہیں, لینے آتے ہیں, ان کو جم لے کے جاتے ہیں, اور ان کی جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اچھا ایک بڑا سا کانسیپٹ ہے کہ جی مغرب میں تو خاندانی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ مغرب میں پورا خاندانی بے شک ان کے ہمارے طرح نہیں ہے, لیکن ایک بڑا ریسپیکٹ فل ریلیشن شپ فیملیز میں موجود ہے, اور وہ اس کو باقاعدہ سیکیور کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کے کچھ سلوگن لگانا شروع کر دیں کہ جی ایک سلوگن لے کے ہیں جی میں یہ کام کروں گا, تم نہیں کرو گی, تم کرو گی تو میں نہیں کروں گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے جنگ نہیں کرنی تو آپ نے پھر بات کرنی ہے, مکالمہ کرنا ہے, ڈائلاگس کرنا ہے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے. اسپیس دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیں گے. جب آپ ایک دوسرے کو بینگ اے وومن آئی مین ہیومن بینگ تسلیم کریں, ایکولی ایک دوسرے کو رائٹ دیں. گھر میں جو آپ کے بچے ہیں آپ ان کو ایک ساتھ ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کریں, اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوگا, اپنا کنٹریبیوشن اپنی فیملی میں بھی دے رہا ہوگا اور اپنے ملک کے لیے بھی, اور ہر طرح کی چیز کے لیے. مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا کنٹریبیوشن الگ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر اور ہوں یا ملک ہوں وہ سب کی کنٹریبیوشن سے بنتے, کسی ایک کے الگ نعرہ لگانے سے کبھی نہیں بن سکتے. تو یہ چیزیں جو ڈائلاگ والی بات ہے نا, وہ نا ہمیں ریئل ایشوز پہ بات کرنی ہے. ریئل ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ دیکھیں, مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ملک کے 90% لوگ ہیں نا, اگر آپ ان سے ڈسکس کریں کہ عورت کے مسائل کیا ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عورت ہراس ہوتی ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ دفاتر کے ماحول ٹھیک نہیں ہے, کمپنیز ہیں, چھوٹے چھوٹے ادارے جہاں وہ کام کرتی ہیں, انہیں جو ہے ان کو وہ اجرت نہیں دی جاتی, ان کے ساتھ ریسپیکٹ فل جو ہے وہ نہیں ہوتے, کوئی لاز نہیں ہے جو عورت کو سپورٹ کر رہے ہوں اس طرح کے معاملات میں.
تو یہ سب چیزیں اس پہ بات کرنی چاہیے. عورت کو جہاں جہاں نوکری کے مواقع مردوں کو میسر ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے, اور حکومت کا فرض ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مواقع فراہم کرے بلکہ ان کے لیے فیزیبل بھی بنائے, ان کو وہ سہولتیں دے کہ وہ وہاں جا کے کام کر سکیں. بالکل. اچھا, آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں اور اس پہ بات کریں کہ یہ جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں مرد اور عورت کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ رویے ایسے آتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ پلانٹ سے مرد کو وائپ آؤٹ کر دیں تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جی تو ایسا ہی کیا ہے. جینڈر وارز میں ایسا کوئی سلوشن ممکن ہے کہ ایک آپ جینڈر کو پورا دیکھیں, اگر مرد میرا سٹانس یہ ہے کہ اگر مرد اتنا جابر ہو کے اور ہسٹوریکلی اتنا پاورفل ہو کے بھی عورت کو زندہ رکھنے پہ مجبور رہا تو عورت کیا ٹیکنیکلی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ جسٹ اکیلے اس گلیکسی پہ حکومت کرنا چاہتی ہے تو مردوں کو کرونا وائرس دے کے تو فارغ کر دیا جائے؟ یہ بھی ایک ڈیلیوژن ہے ایک طرح سے کہنے, یا ایلیوژن کہہ لیں کہ وہ جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ایک یوٹوپیا والا ماحول ہے کہ جی ہم وہاں پہ اکیلے رہ رہے ہوں گے, اور ایسا نہیں ہوگا. یہ اگر آپ, میں مانتی ہوں کہ مردوں نے ایک بڑے عرصے تک جو ہے نا عورتوں پہ ظلم بھی کیا, عورتوں کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ ڈیل کیا, لیکن چیزیں بدل رہی ہیں اور ہم بھی بدل رہے ہیں. ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے جو ماحول تھا وہ اب نہیں ہے. اب آپ پاکستان میں لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں, بائک پہ ڈیلیوریز کر رہی ہیں. پاکستان کے کونے کونے میں آپ کسی بھی جگہ جائیں وہاں پہ عورت آپ کو کام کرتی ہوئی ملے گی, کسی بینک میں, کسی پولیس اسٹیشن میں, ہر جگہ ملے گی. مطلب ایون کھیتوں میں, اور وہاں تو وہ ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہے. تو چیزیں بدل رہی ہیں, ہمیں ساتھ رہنا ہے. پلانٹ پہ کوئی ایک سروائیو نہیں کر سکتا. اور اگر ہم نے قدرت کے جو سسٹم ہے اس سے ہم نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا جو ہم نے اوزون کے ساتھ کیا, اور ماحولیاتی تبدیلیاں اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح کا کوئی ماحول ہوگا کہ جہاں پہ کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا. اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ دنیا ختم ہی ہونی ہے, اور اسی طرح ہوگی پھر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جینڈر وار میں مطلب مجھے ویسٹ میں اس طرح کی کوئی جینڈر وار نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ, کبھی میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت جو ہے وہ انڈیویجولی رہنا چاہ رہی ہے. مجبوری الگ ہے کہ اس کو کوئی پارٹنرشپ جو اس کو یا یہ کہ سوٹیبل نہ ملے, لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کمپینین شپ ملے, اور یہ کہ وہ اپنی زندگی کو شروع کرے اور اپنی فیملی جو ہے وہ بنائے, یا جس طرح کی بھی. کیونکہ ایک انسان اکیلا سروائیو کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی, مرد یا عورت کو. کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ دنیا بنا سکتا تھا. تو اور بینگ اے وومن, اگر میں اسلام کو ایک طرف بھی رکھ دوں تب بھی مجھے, اگر رب کی بات ہے, مجھے تو کس طرح کا کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ عورت کیوں بنا دیا اور یہ کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا. اس طرح کی کوئی, یہ جو آپ کے ہمارے یہاں جو ایک یہ چیز جینڈر وار کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, اس کو ہمیں جو ہے ایڈریس کرنا ہوگا. ورنہ دیکھیں جو ٹی وی پہ ہوا ہے خلیل صاحب اور ماروی سرور صاحب کے درمیان, وہ پھر میرا خیال ہے کہ ہر دوسری سڑک پہ ہو رہا ہوگا پھر یہی ماحول. تو پھر یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جی بالکل. اگر دو مخالف اس طرح سے آپس میں ان دونوں کو ریپرزینٹیٹیو مان لیں گے تو یہ آغاز ہو جائے گا اس نفرت کا. جی اور اگر بالکل. ہم نفرت سکھائیں گے, چاہے اپنی بچیوں کو سکھائیں یا اپنے بچوں کو سکھائیں, جب وہ عملی زندگی میں آئیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے وہ کیسے ایک ایسے ریلیشن شپ میں کامیاب ہوں گے. اچھا, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بالکل. جی اچھا, یہ آپ یہ ان کے رویے پہ غور کریں کہ ماروی سرما صاحبہ کی پچھلے 8-10 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, وہ ہر ایک کو جو ہے وہ گالیاں دیتی رہی ہیں, اور اب آ کے ان کو اس ہاں پہ جی اب نہ صرف یہ کہ وہ عورت کارڈ یوز کر رہی ہیں, اس کے بعد یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو گالی سنائے گی وہ سب عورتوں کے لیے ہے, خدا نہ خواستہ. تو مطلب یہ عورت کارڈ دیکھیں, ایک طرف تو برابری کی بھی بات ہے, دوسری طرف عورت کارڈ بھی یوز ہو رہا ہے. مطلب کنفیوز جی قسم بالکل. کے لبرلز ہیں ہمارے یہاں کے, سمجھ سے باہر ہیں. تو ایک یہ بڑی مجھے تو بودر کر رہی ہے جو چیز ہے سب سے زیادہ. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کی کچھ بات کرتے رہیں تو اس کی وجہ سے ہو کچھ بہتری کی بات کرنے والے لوگ بڑھیں, تو ایسا وہ زہر نہ گھلے ہمارے ماحول میں. سمینہ رشید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ان چیزوں کی وضاحت کی. مجھے امید ہے کہ اگلے دنوں میں اس پہ مزید بات کرنی پڑے گی انشاءاللہ. جی پھر ضرور آپ کو کرنی پڑے زحمت دی گی. جائے گی. جی بالکل, بہت شکریہ اللہ لینے کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.